3 सूरत आले इमरान। तीसरे पारा के 8 रकू तो सूरत बकरा पर मुश्तमिल थे। अब 9वें रकू से सूरत आले इमरान का आगाज़ होता है। ये सूरत बिल-इत्तिफ़ाक़ मदनी है। इसमें 20 रकू और 200 आयात हैं। चूँकि इस सूरत में हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का किस्सा बयान किया गया है, इसलिए इसका नाम आले इमरान रख दिया गया। इस सूरत की फ़जीलत के बारे में सही मुस्लिम में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि 2 रोशन सूरतें यानी बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। इन दोनों सूरतों के मज़ामीन में हद दर्जा मुनासबत पाई जाती है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन 2 सूरतों को ज़हरावैन 2 रोशन चीज़ें या शम्स व कमर करार देना भी उनके दरमियान मुनासबत को ज़ाहिर करता है। इलावाज़ी इन दोनों सूरतों में अहले किताब से ख़ताब है, मगर सूरत बकरा में ज़्यादातर रुए सुख़न यहूद की तरफ था, जबकि आले इमरान में असल ख़ताब नसारा से है। फिर यह कि दोनों सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में अलिफ लाम मीम के साथ हुआ है और दोनों ही सूरतों की इब्तदा में कुरान की हक़ानियत को बयान किया गया है। इस सूरह की तकरीबन 80 आयात उस वक्त नाजिल हुई जब नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वफ़द में नसारा के 60 अफराद शामिल थे। वफ़द के शुरका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहसा किया और उन्हें माअज़ल्लाह अल्लाह का बेटा साबित करने की कोशिश की। इस सिलसिला में उनके इस गलत इस्तदलाल का जवाब देते हुए फरमाया गया कि अल्लाह के कलाम में 2 किस्म की आयात हैं। बाद आयात वो हैं जो अपनी मुराद पर दलालत करने में बिल्कुल वाज़ेह हैं। ऐसी आयात को मुहकमात कहा जाता है और कुरान करीम का गालिब हिस्सा मुहकमात पर ही मुश्तमिल है। और दूसरी किस्म की आयात वो हैं जिनकी हकीकी और यकीनी मुराद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं या जिनमें किसी भी वजह से इश्तबाह पाया जाता है। ऐसी आयात को मुतशाबिहात कहा जाता है। जो हक़ के मुतलाशी होते हैं वो हमेशा मुहकमात की पैरवी करते हैं और जिनके दिल में कजी और दिमाग में फतूर होता है वो मुतशाबिहात की गलत सलत तावील करने और उनकी मुराद तक पहुँचने की कोशिश में लगे रहते हैं। कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह जैसे अल्फाज मुतशाबिहात की किस्म में से हैं। इन मुतशाबिहात की बुनियाद पर शिरकी अकायद की इमारत खड़ी करना पानी पर नक्श बनाने के सिवा कुछ नहीं। तौहीद और ईमान के दलाइल बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनका इनकार वही शख्स कर सकता है जो बसीरत से बिल्कुल कोरा हो। इस कायनात की हर चीज़ यहाँ तक कि खुद बारी ताला, उसके पाक फरिश्ते और नेक उलमा तौहीद की गवाही देते हैं। जैसे अल्लाह तौहीद की गवाही देता है, इसी तरह वो इस बात की भी गवाही देता है कि इसके नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ़ इस्लाम है। यहूद व नसारा का उसकी हक़ानियत के बारे में झगड़ा करना सिवाय कुफ्र व अनात के और कुछ नहीं। अगली आयात में मुसलसल अहले किताब की मजम्मत की गई है और उनके जराइम बयान किए गए हैं। यही हैं जिन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, खून रेज़ी की, अल्लाह के नेक बंदों पर मज़ालिम ढाए। 21 मुसलमानों को समझाया गया कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं। 28 क्योंकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कोई रिश्ता और नाता नहीं है और काफिर कभी भी मुसलमान के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। 3 इबरत आमोज़ किस्से। अगली आयात में सूरत आल इमरान 3 इबरत आमोज़ किस्से बयान करती है। ये तीनों किस्से ख़वारिक़ आदत की कबील से हैं और तीनों अल्लाह की अजीम कुदरत पर दलालत करते हैं। पहला किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का है, जिन्हें ईसाइयों ने अल्लाह ताला की ज़ौजा और उनके बेटे को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया और यूँ बदतरीन गुमराही का शिकार हो गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान अल्लाह के नेक बंदे थे अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना बिन्त फ़ाक़ूस साहिब किरदार और पाक खातून थीं। अरसा तक उनके यहाँ बच्चा पैदा न हुआ। एक दिन परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को दाना खिला रहा है। देखकर दिल मचल गया, औलाद की आरज़ू पैदा हो गई। अल्लाह के हुजूर दामन फैला कर दरख्वास्त की और नज़र मानी कि अगर तो मुझे औलाद अता फरमा दे तो मैं उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई। दस्तूर ये था कि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता था। एक सानिया ये भी पेश आ गया कि नौमौलूद बच्ची के वालिद इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला ने साबिक़ दस्तूर के ख़िलाफ़ ज़ौजा इमरान की नज़र कबूल फरमा ली और अपने ज़माने के बेहतरीन इंसान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बच्ची की कफ़ालत और तरबियत के लिए मुंतखब फरमा लिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बच्ची की करामतें और बेमौसम का फल देखा तो एक दिन पूछा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आता है? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के यहाँ से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। 37 मासूम बच्ची का ईमानी जवाब सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी औलाद की आरज़ू जाग उठी। हालांकि उनकी उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी और बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी।
بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالف کے باوجود انتہائی عز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ 38 اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ 1 وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ 2 وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ 3 وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ 4 اور وہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ 47 سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی، ارشاد باری تعالیٰ ہے انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ 54 یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا۔ 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کی عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ علیہ السلام سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا۔ شاگردوں نے آپ علیہ السلام کا علاج کیا جس سے آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر گئے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا علیہ السلام۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام قیامت کے دن آسمان سے اتریں گے اور پھر آپ علیہ السلام اپنی زندگی پوری فرما کر تبھی موت مریں گے۔ سورۃ آل عمران میں ہے جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ 55 نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی سربر آوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ علیہ السلام کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمہ پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی ان کا اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارہ کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے
چوتھے پارہ کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 1. جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس میں اہل کتاب نے بڑا شور و شوغوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم علیہ السلام، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ 2. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تقویٰ، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ علیہ السلام، آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان تینوں اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاروں پر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ 3. منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ 4. منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرات اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ 5. غزوہ بدر کا ذکر سورۃ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔
500 عورتیں بھی شامل تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کا استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے جبل رما پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کی سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایسی لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی، اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و یقین و عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ 172 6 سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ 190 195 سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں: صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، مثابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، تقویٰ، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔